अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नावल घर। नावल नेम दश्ते हिजरा, राइटर नेम हयारा राजपूत, एपिसोड नंबर 6। नावल स्टार्ट करते हैं। वो दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई, मगर ऑफ़िस बिल्कुल खाली था। वो एक नज़र खाली ऑफ़िस पर डालती वहाँ मौजूद सोफ़े पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। मुझे बुलाकर ख़ुद पता नहीं कहाँ चले गए, इसने मुंह बनाते हुए सोचा। इतनी देर में एक लड़का जूस लेकर अंदर आया। मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा है, लड़के ने शाइस्तगी से कहते ट्रे ज़मीन के आगे की। मैम? वो हैरत से पूछती हंसती। हा 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 हा, मुझे सिर्फ शैतान ज़मीन कहते हैं, मैम नहीं, इसने हंसते हुए कहा। मगर इस लड़के को नज़रें झुकाए सीरियस खड़े देखकर इसने चुपचाप गिलास उठा लिया। गिलास उठाते ही वो लड़का वहाँ से चला गया। अजीब नमूना है, इसने हंसते हुए सोचा और ख़ुद जूस का पहला घूंट भरा। वैसे आज सर बड़े हातिम ताई बने हुए हैं, ऐसी भी क्या बात करनी है सर ने, इसने जूस पीते पीते सोचा। जूस ख़त्म करके वो एक बार फिर इंतज़ार करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अब इसे गुस्सा आने लगा था। आज लगता है सर ने लोरी सुनाकर नहीं बल्कि इंतज़ार करवा कर मारना है। वो चिढ़कर सोचती झटके से उठ खड़ी हुई। उठते ही इसे ज़ोर का चक्कर आया। वो दोबारा सोफ़े पर गिर गई। लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। वो सर पर हाथ रखकर सर को झटका देती दोबारा खड़ी हुई। इतनी देर में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर शदीद चक्कर आने पर इसको कुछ नज़र नहीं आया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। होश व हवास खोने से पहले जो आखिरी एहसास था वो ये कि किसी के मजबूत हिसार ने इसे सहारा देकर इसे गिरने से बचाया है। यार, आधा घंटा हो गया मगर मानो अभी तक वापस नहीं आई, जरजान ने कलाई में पहनी घड़ी देखते हुए बेचैनी से कहा। वो देख, मैं देख कर आता हूँ, वो कहता उठ खड़ा हुआ। रिलैक्स ज़र, सर ने ही बुलाया है, अभी आ जाएगी, फ़ादी ने खड़े होते इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। नहीं फ़ादी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं दिल घबरा रहा है, मैं देख कर आता हूँ, वो परेशानी से कहता कैफेटेरिया से निकला। वो तीनों भी इसके पीछे निकले। प्रोफेसर कुरैशी के ऑफ़िस के बाहर इनका पियून बैठा था। जी, क्या काम है? पियून ने चारों को ऐनक के पीछे से झांकते पूछा। सर ने ज़मीन खान बंगिश को आधे घंटे पहले अपने ऑफ़िस में बुलाया था, वो अभी तक आई नहीं। जरजान ने एक नज़र ऑफ़िस के बंद दरवाजे की जानिब देखते परेशानी से कहा। मगर आज तो कुरैशी साहब पहला लेक्चर लेकर 11 बजे ही चले गए थे, अब तो इनको गए भी 3 घंटे हो गए हैं। तुम लोगों के साथ ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा, पियून ने इनकी बात सुनकर हैरानगी से जवाब दिया। पियून की बात सुनकर जरजान की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। इसका दिल अजीबो वहमात का शिकार हो रहा था। अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? इसे सर ने ही बुलाया था। जरजान ने आगे बढ़कर पियून का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए गुस्से से चीख कर कहा। क्या कर रहे हो ज़र, छोड़ो इसे। मोमिन ने जल्दी से घबराए हुए पियून को जरजान से छुड़वाया और पियून से सॉरी करता इसे बाजू से पकड़कर वहाँ से ले गया। क्या हो गया है जानी, क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहा है? ज़मीने फिर कहीं शरारत कर रही होगी, तुम परेशान मत हो, फ़ादी ने इसे कंधों से पकड़कर समझाया। वो तीनों जरजान को परेशान देखकर ख़ुद भी फ़िक्रमंद हो रहे थे, मगर इसे हौसला देना भी ज़रूरी था। मुझे बस लग रहा है कि मानो ठीक नहीं है, और सबसे ज़्यादा ख़तरा सिकंदर की तरफ से है। वो खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी भी दे चुका है। जरजान ने परेशानी से अपना सीना मसलते इधर उधर देखते बेचैनी से कहा। डोंट वरी ज़र, वो ज़मीने का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं यूनी में ही होगी। हैदर ने इसके साथ चलते इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। वो सब जानते थे कि जरजान ज़मीन को लेकर कितना ज़्यादा हसास है। इसका यूं परेशान होना बेजाना था। वो बस यूनी में ज़मीन को ढूंढते हुए जरजान को मुसलसल तसल्ली दे रहे थे। वो तीनों भी ज़मीन के लिए परेशान थे, मगर ज़ाहिर करते तो जरजान हिम्मत हार जाता। वो तीनों तो ख़ुद जरजान की हिम्मत थे, इसे हिम्मत कैसे हारने देते? जरजान को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, मगर क्या, ये समझने से वो कासिर था।
اس کا دل اس وقت شدت سے ایک ہی خواہش کر رہا تھا کہ اس کی مانو کہیں سے ہنستی ہوئی اس کے سامنے آ جائے اور کہے کہ میں تو تمہیں تنگ کر رہی تھی برفانی لنگور۔ اس نے دور آسمان پر ڈوبتے سورج کو بجھے دل کے ساتھ دیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ زرمین کے حوالے سے خدشات شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ سکندر نے پوری پلاننگ کے ساتھ زرمین کو یونہی سے اٹھا لیا تھا اور سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر سکندر نے اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا اور ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں واپس آیا۔ زرمین ابھی تک بے ہوش تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر ہلکا سا پانی پھینکا۔ پانی گرتے ہی ذرا سا کسمسا کر سیدھی ہوئی اور نیم و آنکھوں سے کچھ دیر اپنے اوپر جھکے سکندر کو دیکھتی رہی۔ آر یو اوکے؟ سکندر نے اس کا گال تھپک کر پوچھا تو وہ مکمل طور پر بیدار ہوئی اور سکندر کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر جلدی سے پیچھے کھسکی۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر سکندر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم؟ زرمین نے اسے دیکھ کر حیرت سے استفسار کیا۔ کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیا؟ وہ استہزائیہ کہتا کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ ہاں، زرمین نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بیٹھتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا۔ کس کو؟ وہ حیران ہوا۔ کسی کو بھی، پر تمہیں نہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے سادے لہجے میں کہتے ہوئے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ بائی دی وے، میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کیسے؟ مجھے یہاں کون لایا؟ میں تو سر قریشی کے آفس میں تھی نا۔ اس نے دماغ پر زور دیتے ہوئے پرسوچ انداز میں حیرت سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ایک ساتھ اتنے سارے سوالوں پر سکندر مبہم سا مسکرا دیا۔ ابھی تک تو تم یہاں سکون سے سو رہی تھی اور میں یہاں وہی کر رہا ہوں جو کوئی بھی شریف انسان اپنے گھر میں کرتا ہے۔ تیسری بات کہ تم یہاں گاڑی میں لائی گئی ہو، اور آخری بات کہ میں لے کر آیا ہوں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ اوہ، تو سر کے آفس میں تم آئے تھے، مگر مجھے گھر کیوں لے آئے؟ زر کے پاس لے جاتے نا۔ اس نے معصومیت سے کہنے پر سکندر مسکرا دیا۔ اسے ابھی تک لگ رہا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹلی آفس میں بے ہوش ہوئی تھی اور سکندر اس کی ہیلپ کرتا اپنے گھر لے آیا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ وائی آر یو سو انوسینٹ؟ سکندر کے سوال پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کاؤنٹر کوسچن مت کرو، مجھے میرے سوال کا جواب دو تمیز سے۔ اس کے سوال کرنے پر وہ غصے سے مخاطب ہوئی۔ دوں گا، ہر سوال کا جواب پوری تفصیل سے دوں گا، مگر کچھ شرائط ماننی پڑیں گی۔ سکندر کی بات پر اس نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا جو مسلسل زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کون سی شرائط؟ زرمین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سب سے پہلے کچھ کھا لو۔ سکندر نے ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر اس کے آگے رکھتے اسے آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کرتے کہا۔ زرمین نے ایک نظر اپنے سامنے پڑی کھانے کی ٹرے کو دیکھا جو اس کی من پسند اشیاء سے پُر تھی، مگر ناسمجھی سے سکندر کو دیکھا۔ کھانے کو دیکھ کر شدید بھوک کا احساس ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ مگر کیوں؟ اس نے بھوک کو برہم کی چادر میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے سوال پر سکندر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیونکہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ اس نے جلدی سے کچھ کھا لو، پھر اگلا کام بھی کرنا ہے۔ سکندر نے اسے کھانے کا اشارہ کرتے کہا۔ کون سا اگلا کام؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ بس، سوال کرنا بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ خود کو بھوکا مت رکھو۔ سکندر نے تنبیہی انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھوک کی آواز پر لبیک کہتی کھانا کھانے لگی۔ سکندر اس کو مہو ہو کر دیکھنے لگا جو سکون سے اٹالین سیلڈ کھا رہی تھی۔ خود کو سکندر کے گھر پا کر اس کے ساتھ اکیلے ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر خوف کی رمق تک نہ تھی۔ اس کی جگہ کوئی عام لڑکی ہوتی شاید خوف سے رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی ہوتی، مگر وہ سکون سے اس پر غصہ کرتی، سوال پر سوال کرتی، اب سکون سے کھا رہی تھی۔
یہ سب سوچتے سکندر کے نابی لب دلکش مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا یہ واقعی اتنی معصوم ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں میں اسے کس قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اس نے زرمین کا معصوم چہرہ دیکھتے سوچا، تب تک وہ کھانا کھا چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت مکمل طور پر میری دسترس میں ہو اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ انتہائی عجیب اور آواز بلا کی سرد تھی۔ اس کی آواز پر زرمین کھلکھلا کر ہنسی۔ زرمین خان بنگش کو ڈرانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ فرضی کالر اکڑا کر بولتی ہوئی روکی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ تم بس یہی کہہ سکتے ہو کہ اب اگر کسی سے بات کی تو دنیا ہلا کر رکھ دوں گا، یا دوبارہ ایسے کپڑے پہنے تو جان نکال دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے گردن اکڑ کر بھاری آواز نکالتے ہوئے سکندر کی کاپی کی۔ اس کی باتوں اور حرکت پر سکندر نے اپنے قہقہے کو ضبط کیا۔ یا آخری کام تم مجھے ان بیچارے تینوں لڑکوں کی طرح مارنے کی ناکام کوشش کرو گے؟ اس کی بات پر سکندر کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ ناکام کوشش؟ اس نے پر اسراریت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اچھے لڑکے میرے جیسی معصوم سی سویٹ لڑکی کو بالکل نہیں مارتے۔ اس نے چہرے پر معصوم مسکراہٹ سے جاتے شہادت کی انگلی اٹھا کر نفی میں ہلاتے ہوئے سر بھی نفی میں ہلایا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے کہے کے مطابق حقیقی معنوں میں سکندر کو معصوم سی سویٹ لڑکی لگی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اچھا لڑکا ہوں؟ سکندر کے عجیب لہجے میں پوچھنے پر زرمین کو جھٹکا لگا۔ یعنی تم مجھے مارو گے؟ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں تمہاری بات سے مکرنے نہیں دوں گی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اگر اپنی بات سے مکرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے بیڈ پر ہی کھڑے ہوتے کرسی پر سکون سے بیٹھے سکندر کو غصے سے دھمکاتے ہوئے وارننگ بھی دے ڈالی۔ اس کی دھمکی اور انداز پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ریئلی؟ بالکل ویسے جیسے میرا ناک توڑا تھا، ہاں؟ ہا 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 ہا، وہ بولتا ہوا ہنس دیا۔ ویل، اگر ویسے ہی میرا منہ بھی توڑنا ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ سیاہ آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا اور زرمین کو منہ کھولتا دیکھ کر دوبارہ گویا ہوا۔ میں واقعی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج اس بات کا یقین کر لو کہ میں دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ وہ شدت جذبات سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر زرمین سٹل ہوئی۔ شام کے گہرے سائے پورے شہر میں اپنے پنجے گاڑ چکے تھے، مگر زرمین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ پوری یونی میں دیکھ چکے تھے، مگر زرمین کو ملنا تھا نہ ہی وہ ملی۔ زرجان کی تو حالت بری ہو گئی تھی، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ ان سب نے زرمین کا نمبر بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا تھا، مگر اس کا نمبر بھی مسلسل آف آ رہا تھا، جس نے ان کی پریشانی میں خاطر خواہ اضافہ کیا تھا۔ زرجان کا پریشان دل اب مسلسل زرمین کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ زرجان کا پہلا شک سکندر پر گیا تھا، مگر اس کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ وہ 1 ہفتے سے آؤٹ آف سٹی ہے اور ابھی بھی لاہور میں ہے، تب سے ان کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی کہ اگر سکندر نہیں تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے سوچ کر زرجان کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ لگ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے امید کی ایک ڈور اس کے ہاتھ میں تھی جس کے ذریعے وہ اپنی مانوں تک جا سکتا تھا، مگر اب جو وہ ڈور ہاتھ سے چھوٹی تھی، گویا امید چھن سی گئی تھی۔ ہم اب پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے سے اس کا نمبر بھی مسلسل آف آ رہا ہے۔ فادی نے فون کان سے ہٹاتے پریشانی سے کہتے اسے اپنے تئیں تجویز پیش کی۔ نہیں، ہم پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے۔ بات فوراً میڈیا تک جا پہنچے گی اور پھر کسی بالغ لڑکی کی گم شدگی کی رپورٹ لکھوانے جائیں گے تو تم جانتے ہو کیسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ یہاں کی پولیس اور میڈیا کو تم لوگ اچھے سے جانتے ہو۔ میری معصوم مانوں کا کردار ایک پل میں سوالیہ نشان بنا دیں گے یہ لوگ۔ میں اپنی مانوں کے بارے میں ایسی کوئی بکواس برداشت نہیں کر سکتا۔
درستگی سے کہتے اس کی ہیزل گرین آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی 19 سال کا لاابالی زرجان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک مکمل ذمہ دار، اپنی عمر سے کہیں بڑا انسان لگ رہا تھا۔ زرمین کے لیے اس کے کئی روپ تھے، کبھی اس کا پکا دوست، کبھی اس کا دشمن، کبھی اس کی ماں، کبھی اس کا باپ، کبھی اس کا ساتھی، کبھی اس کا استاد، کبھی اس کا ہمراز ہمدرد اور کبھی اس کا بڑا بھائی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر تینوں کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ فادی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر اس کی پشت سہلائی۔ حیدر اور مومن نے بھی آگے بڑھ کر ان دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ ان تینوں کا سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پلیز مجھے میری مانو کہیں سے لا دو، پلیز۔ میری مانو بہت معصوم اور چھوٹی ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا میں خود کو ختم کر لوں گا۔ تم سب تو مجھے اپنا بھائی اور مانو کو اپنی بہن مانتے ہو نا، تو پلیز اگر میری تھوڑی سی بھی پرواہ ہے تو مجھے میری مانو، میری گڑیا کہیں سے بھی لا دو، بس صحیح سلامت واپس لا دو، پلیز لا دو۔ وہ روتے ہوئے بامشکل بات کرتا کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا جس سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو اور وہ اسے واپس پانے کی ضد کر رہا ہو۔ اب تک وہ ہاسپٹلز، شیلٹرز وغیرہ ہر جگہ چیک کر چکے تھے، مگر دھاگ کے وہیں 3 پات۔ اس کی حالت دیکھ کر تینوں کی بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ سب اس کی تکلیف کو دل سے محسوس کر رہے تھے۔ ان سب کا بچپن کا ساتھ تھا، ایک دوسرے کے لیے بالکل فیملی کی طرح تھے۔ کسی ایک کی ذرا سی تکلیف دوسروں کو اس سے دگنی تکلیف میں مبتلا کر دیتی۔ زر جانی، حوصلہ کر، ہماری زرمینے کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے صحیح سلامت واپس لائیں گے۔ انشاءاللہ۔ حیدر نے اس کی پشت پر بازو پھیلاتے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ تینوں نے صدقے دل سے آمین کہا۔ چاروں زرمین کو ڈھونڈنے ایک بار پھر نکل پڑے۔ یہ تمہارا گھر ہے تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زرمین نے نئے سرے سے تفتیشی پروگرام شروع کیا۔ تاکہ میرے گھر کو تم اپنا گھر بنا لو۔ سکندر نے جاندار مسکراہٹ سے کہتے اسے دیکھا، جو ماتھے پر بل ڈالے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں بناؤں اسے اپنا گھر؟ میرے پاس میرا اپنا گھر ہے الحمدللہ۔ اس نے پونی کو جھٹکتے ہوئے شان سے کہا تو سکندر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سکندر کو حقیقی معنوں میں اس کی معصومیت پر یقین ہو گیا۔ وہ ہر بات کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق نکال رہی تھی۔ بنانا تو پڑے گا، سکندر نے بے نیازی سے کہتے کندھے اچکائے۔ اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی کہ کوئی بھی زرمین خان بنگش پر زبردستی کر سکے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اور مجھے جلدی واپس چھوڑ آؤ نا، زر پریشان ہوگا میرے لیے، وہ عجلت بھرے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلی بات، میں کوئی بھی نہیں ہوں، اس نے کوئی بھی پر زور دیا، اور دوسری بات، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے یہاں نہیں لایا، سو سکون سے بیٹھ جاؤ۔ سکندر نے سختی سے کہتے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ اس کے اچانک سخت انداز پر ایک پل کو وہ سہمی، مگر اگلے ہی لمحے اسے شدید غصہ آیا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک دفعہ پھر غصہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ریلیکس، میری ایک شرط مان لو، میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ اس نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ کون سی شرط؟ زرمین نے آئیبرو اچکاتے استفسار کیا۔ میری محرم بنو گی؟ سکندر نے محبت بھرے نرم لہجے میں پوچھا، مگر اس کی ناسمجھ نظروں کا مفہوم سمجھتے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ ایک پل کو وہ بالکل سن ہو گئی۔ اگلے لمحے ہیزل گرین آنکھوں میں حیرت اور پھر آخری تاثر غصے کا ابھرا۔ سکندر کی بڑھتی جسارتوں پر اب کہ اسے صحیح معنوں پر شدید غصہ آیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ دماغ تو بالکل درست ہے، مگر دل بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے چہرے پر دل جلانے والی مسکان سجائی۔ زرمین غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ اپنا بے ایمان دل لے کر کہیں اور جاؤ یا جو بھی کرو، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے ابھی اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ، بلکہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی دروازے کی جانب بڑھی۔ سکندر نے بیٹھے بیٹھے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اپنے بھائی کی جان پیاری ہے تو میری بات مان لو۔
اس نے سرد و شفاف انداز میں کہتے ہیزل گرین آنکھوں میں سیاہ آنکھیں گاڑی۔ یکلخت اس کا انداز اور لہجہ بدلا۔ زرمین نرمی سے اس کی بات کسی صورت ماننے والی نہیں تھی، اسے اندازہ تھا، مگر اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہی پڑا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ چٹاخ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی زر کا نام لینے کی؟ اگر زر کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری جان نکال دوں گی، وحشی درندے! غصے سے چیختے اس نے زوردار تھپڑ سکندر کے چہرے پر رسید کیا۔ زرجان کے نام پر آگ بگولا ہوتی غصے سے بلا ارادہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سکندر کی رگیں تن گئیں۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی کسی سے تھپڑ کھایا ہو، یہاں تک کہ اس نے کبھی اپنے والدین سے بھی مار نہیں کھائی تھی۔ یہ اس کو زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ دانتوں پر دانت مضبوطی سے جماتے، مٹھیاں سختی سے بھینچے، تنی ہوئی رگوں سے اس نے گہرا سانس بھر کر غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا غصہ بدنام تھا یا وہ اپنے برے غصے کے سبب بدنام تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ غصے میں وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا، مگر یہ پہلی دفعہ تھا کہ احزام سکندر اپنا غصہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زرمین کو کسی صورت کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور پھولی ہوئی رگیں دیکھ کر زرمین کو ایک پل کو اس سے خوف محسوس ہوا، مگر اس نے چہرے سے محسوس نہیں ہونے دیا اور خود کو اندر ہی اندر حوصلہ دینے لگی۔ سکندر نے پیشانی مسلتے غصہ ضبط کرتے ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ سکندر کو غصے میں بھی اس پر پیار آیا۔ اس نے جھک کر اس کے منہ کے قریب اپنا کان کیا۔ اللہ جی پلیز یہ ٹھنڈا مردہ غصے سے بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر جائے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی دعا پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر غیر محسوس مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ٹھنڈا مردہ! سیریسلی؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے آئی برو اچکاتے سوچا۔ اس نے ایک نظر زرمین کو دیکھا جس کے سبب سکندر پہلی دفعہ غصہ اتارنے میں جلد کامیاب ہوا تھا، ورنہ ایک آدھے بندے کو اچھی طرح مارے بغیر اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوتا تھا۔ 5 منٹ ہیں صرف تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، زندہ زرجان یا مردہ زرجان۔ سکندر نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں جما دینے والے سرد انداز میں سرگوشی کی اور مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کی سرد سرگوشی نے زرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اینگری ینگ مین، اسٹوپڈ، ایڈیٹ، ایروگنٹ، سول سکنگ جوائنٹ۔ وہ غصے سے اس کو مختلف القابات سے نوازتی بیڈ پر واپس جا بیٹھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ کمرہ کافی وسیع تھا، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے ونڈو کا پردہ پیچھے کر کے دیکھا تو اس طرف ٹیرس تھا۔ وہ جلدی سے گلاس ڈور کھولتی ٹیرس پر گئی، مگر وہاں سے نیچے جھانکتے اس پر ادراک ہوا کہ وہ وہاں سے چھلانگ نہیں مار سکتی۔ وہ غصے سے منہ بنا کر گلاس ڈور کو زوردار ٹھوکر مارتی کراہتی پاؤں پکڑتے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ آہ اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مر جاؤ ٹھنڈے مردے! وہ پاؤں پکڑے روحانسی شکل بنا کر اس کو بد دعا دینے لگی۔ پاؤں پکڑے وہ کچھ دیر ادھر ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور لڑکھڑاتی کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے دماغ نے حوصلہ دیا، لیکن وہ زر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ پورا وحشی درندہ ہے۔ میرا زر بیچارہ چھوٹا سا، اس کا دل کانپا۔ میں تو اس وحشی سے مقابلہ کر سکتی ہوں نا؟ اس کے دماغ نے نئی تجویز پیش کی۔ لیکن میں تو زرجان سے بھی چھوٹی ہوں اور اس ٹھنڈے مردے سے تو بہت ہی چھوٹی ہوں۔ دل نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بمشکل سکندر کے سینے تک آتی ہے، دماغ کی تجویز رد کی۔ عمر اور ہائٹ سے کیا ہوتا ہے، دماغ ہونا چاہیے بس۔ دماغ نے نیا راستہ سجھایا۔ دماغ تو زرمین خان بنگش کے پاس بہت ہے۔ سرخ لبوں پر جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ لیکن اس دماغ کا کیا کروں جو آج کام کرنا بند کر چکا ہے؟ دل نے غصے سے دہائی دی۔ ابھی چلا لیتے ہیں۔ اس نے تیزی سے سوچنا شروع کیا۔ کئی پلان سوچے، رد کرتے اور ایک پلان پر اٹکی۔ اگر میں اس کی بات مان کر زرجان کو بچا لوں
اور پھر اس کو بتاؤں کہ تم نے کس سے پنگا لیا تو؟ نہیں، شادی ایسے تھوڑی ہوتی ہے، نہ کوئی مہمان، نہ دلہن، نہ کوئی فنکشن۔ اس کی معصومیت ایک بار پھر انگڑائی لے کر جاگی۔ اس کی معصومیت ہی تھی جس نے سکندر کو مائل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت کسی سے میل کھاتی تھی، کوئی ایسا جو سکندر کو عزیز ترین تھا، جس نے اسے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے یہ اچھا طریقہ ہے اس وحشی سکندر سے بدلہ لینے کا۔ اس سے شادی کر کے میں اسے چھوڑ کر زر کے پاس چلی جاؤں گی، یونی میں ہر وہ کام کروں گی جس سے اس کو غصہ آتا ہے، اور اگر اس نے مجھے دوبارہ یونی سے اٹھانے کی کوشش کی تو اسے اتنا ستاؤں گی کہ تنگ آ کر ہاتھ باندھتا مجھے خود واپس چھوڑ کر آئے گا۔ اور شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے سوچ رہی تھی، اتنے میں سکندر کمرے میں واپس آیا۔ اسے دیکھ کر زرمین نے چہرے کے تاثرات نارمل کیے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سکندر نے خاموشی سے اس کے قریب آتے بھاری کام والا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا کر آگے سے گھونگھٹ نکال دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ سب ہو چکنے کے بعد زرمین کو سمجھ آئی۔ تم مجھے دلہن بنا رہے ہو؟ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر غصے سے دیکھتے استفسار کیا۔ سکندر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ اس کے شدت پسندی سے کہنے پر وہ گھور کر رہ گئی۔ سکندر نے ایک نظر اس کو دیکھا جو سیاہ شارٹ کرتے کے ساتھ جینز پہنے، بال حسب عادت پونی میں باندھے، نیچے سنیکرز پہنے، سر پر بھاری کام والا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ کی توقع زرمین خان بنگش سے لگانا اس کے حساب سے فضول تھا۔ وہ کسی صورت اس سے زیادہ پر راضی نہ ہوتی۔ دوسرا راستہ زبردستی تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو بتا دو کہ میں نے اس عجیب و غریب شادی میں کرنا کیا ہے؟ اس کے سوال پر دروازے کے ہینڈل کو گھماتا سکندر کا ہاتھ ساکن ہوا۔ وہ ہنستا ہوا مڑا۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نکاح کو شادی سمجھ رہی ہے۔ تمہیں تمہاری معصومیت لے ڈوبی زرمین خان بنگش۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سن پایا۔ 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے۔ سکندر نے نرمی سے اسے دیکھتے اس کے عجیب سوال کا جواب دیا۔ بس؟ وہ حیران ہوئی۔ پھر شادی ختم؟ اس نے حیرت و معصومیت سے پوچھنے پر اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ہاں، شادی۔ اس نے پیشانی مسلی۔ یہ نکاح ہے، شادی نہیں، اور نکاح ختم نہیں بلکہ نکاح کا پروسیجر ختم ہوتا ہے۔ سکندر کی بات پر اس نے غائب دماغی سے سر اس بات میں ہلایا جبکہ دماغ میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوپٹہ اس کے چہرے کے آگے گرا کر گواہان اور قاضی کو بلا لیا۔ ایجاب و قبول کے بعد سکندر گواہان اور قاضی کو باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو سرخ دوپٹہ بیڈ پر تھا اور بیڈ کور کے ساتھ زرمین غائب۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دروازہ بند کرتا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ سلائڈنگ ڈور کھولتا وہ ٹیرس پر آیا تو زرمین ٹیرس کی دیوار پر لان کی طرف ٹانگیں لٹکائے بیڈ کور کا سرا پیٹ پر اور دوسرا سرا ریکنگ پر باندھے نیچے کودنے کی تیاریوں میں تھی۔ وہ اس کی جرأت مندانہ حرکت سے محظوظ ہوتا آگے بڑھا اور پیچھے سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ وہ جو نیچے کودنے کی تیاریوں میں تھی اچانک سکندر کا حصار پاتے اچھلی۔ اس سے قبل کہ وہ اچھل کر نیچے گرتی سکندر نے بروقت اسے پیچھے کھینچ لیا۔ زرمین نے خوف کے مارے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے۔ فکر مت کرو، میں کبھی تمہیں گرنے نہیں دوں گا، اس نے گمبھیر آواز میں کہتے اسے دیوار سے نیچے اتارا، مگر ابھی تک ویسے ہی پکڑ رکھا تھا۔ اوکے، اب میں نہیں گرتی، اب تو چھوڑ دو، زرمین نے خود کو اس سے چھڑواتے غصے سے کہا۔ اسے سکندر کا یوں پکڑنا ناگوار گزر رہا تھا۔ چھوڑ دینے کے لیے تمہارے سارے حقوق اپنے نام نہیں لگوائے مائی لیڈی، اس نے مسکرا کر کہتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ واٹ ایور، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اب تم بھی چھوڑ دو۔ اور دوسری بات، یہ مائی لیڈی کس کو کہا تم نے؟ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، زرمین نے بے نیازی اور غصے سے کہتے اس کے بازو سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ تھینکس فار واچنگ۔
اللہ حافظ.